Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Hadiqa Salim and welcome back to my channel. इंशाअल्लाह आज हम 8वीं मिसाल पढ़ेंगे उसूल शाशी में फ़सल अल-मुतलक़ वल मुक़य्यद की। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। तो हमारे पास इबारत है सबसे पहले कि फ़इन क़ीला, पस अगर कहा जाए, फ़इन पस अगर, इन अगर, क़ीला कहा जाए, इन्नल किताबा फ़ी मसह रासी के बिलाशुबा किताबुल्लाह फ़ी मसह रासी यानी सर के मसा में यूजिबु मसहा मुतलक़िल बाज़ी वाजिब करती है मसहा यानी वाजिब करती है मसा को मुतलक़ल बाज़ी बाज़ मुतलक़ का, ठीक है। वक़द क़य्यदतुमूहु और आप दर हकीकत आपने क़ैद कर दिया है बिमिक़दारिन नासियती मिक़दार नासिया के साथ। देखें इश्काल किया जा रहा है कि अगर कहा जाए, आप कह रहे हैं ना मुतलक़ को उसके इतलाक़ पर बाकी रखा जाएगा, उसमें कोई तक़यीद नहीं की जाएगी। तो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह पर उल्टा सवाल किया जा रहा है कि देखें मसह रास जो है सर का मसा, कुरान मजीद की आयत क्या है, फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम, ठीक है, अपने सरों पर मसा करो। तो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह की बात पर, उनके क़ानून पर इश्काल कर रहे हैं कि जब वो किताबुल्लाह में मसा सर का मुतलक है तो आपने क्यों मिक़दार नासिया चौथाई सर तक इसको जो है ना चौथाई सर पर फ़र्ज़, मतलब उसको कहा है कि चौथाई सर पर मसा करना लाजिम है। बिलक़ब्री यानी बिमिक़दार नासियाती बिलक़ब्री, ख़ब्र वाहिद के ज़रिए क्यों आपने उसमें ना ज़्यादती की कि वो किताबुल्लाह में तो मुतलक था कि सर का मसा कर लो, ठीक। तो वल किताबा मुतलक़ुन, और जबकि किताब क्या है, मुतलक है। फ़ी इंतहाइल हुर्मतिल गलीज़ती बिन निकाही, हुर्मत गलीज़ा को ख़त्म करने में निकाह के साथ। वक़द क़य्यदतुमूहु बिद्दुख़ूली, और आपने इसको जो है ना क्या कर दिया है, क़ैद कर दिया है, तक़यीद कर दी है बेसिकली इसमें बिद्दुख़ूल, दुख़ूल के साथ। यानी क्या कहा जा रहा है कि जब किसी औरत की किसी मर्द से तलाक़ हो जाए अपने शौहर से, उसके बाद उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो किसी और से निकाह करे और फिर दोबारा इस शौहर से, पहले साबिक़ा शौहर से निकाह करे। तो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह पर इश्काल हो रहा है कि आपने किताबुल्लाह में तो मुतलक़ है कि पहले दूसरे शौहर से वो निकाह करे और उसके बाद वो पहले शौहर से निकाह कर सकती हैं, तो आपने इसको क्यों क़ैद किया है कि दुख़ूल भी लाजिम है, यानी जिमा करना दूसरे शौहर से लाजिम है और फिर पहले शौहर के पास जाना उसका जायज़ है। तो आपने क्यों दुख़ूल के साथ इसको दुख़ूल के साथ मुक़य्यद किया है जब किताबुल्लाह ने मुतलक़ छोड़ा हुआ है। तो अब देखिए क्या कहा, बिहैफ़ी इमराती रफ़ा यानी इमरा रफ़ा की हदीस को मद्देनज़र रखते हुए कुलना हमने कहा, इन्नल किताबा लैसा बिमुतलक़िन फ़ी बाबिल मसही के बिलाशुबा किताबुल्लाह तो बाब मसा में कोई मुतलक़ नहीं है। फ़इन्ना हुक्मल मुतलक़ी के बिलाशुबा मुतलक़ का हुक्म अन यकूना ये है कि आतिया के उसके किसी भी फ़र्द को अदा करने वाला उस मामूर बिही को अदा करने वाला होता है। मुतलक़ का हुक्म क्या होता है कि उसके किसी भी हिस्से को अदा करने वाला मामूर भी ही होता है, अमल करने वाला होता है हुक्म पर। वल आती बिअय्यि बाज़िन काना हाहुना, सही, और यहाँ किसी बाज़ को अदा करने वाला सर के किसी हिस्से पर मसा करने वाला मसा के मामूर बिही को अदा करने वाला नहीं होता। लैसा बि आतिन बिल मामूरी बिही फ़इन्नहु, बस बिलाशुबा लव मसहा अला निस्फ़ी व अला सुलुसैनी ला यकूनुल कुल्लु फ़र्ज़न व बिही फ़ारक़ल मुतलक़ुल मुजमला, सही, क्योंकि अगर आदमी निस्फ़ पर मसा करे या 2 सुलुस पर तो ये कुल निस्फ़ या 2/3 मिक़दार फ़र्ज़ नहीं होगी, उस वज़ाहत के साथ मुतलक़ मुजमल से जुदा हो जाएगा, सही। अभी इंशाअल्लाह इसकी तशरीह पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बेसिकली इन्होंने यहाँ पर बताया है कि मुतलक़ तो भाई वो होता है कि उसके बाज़ हिस्से पर, किसी भी हिस्से पर अगर अमल कर लिया जाए तो वो अमल मामूर भी ही कहलाता है वो, सही। लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं है कि इसके बाज़ हिस्से पर अमल मसा कर लिया जाए तो ये मसा अदा हो जाए। अम्मा क़ैदुद्दुख़ूली और बाकी रही दुख़ूल की क़ैद, व अम्मा क़ैदुद्दुख़ूली और बाकी रही दुख़ूल की क़ैद, फ़क़द क़ालल बाज़ु, तो बाज़ ने कहा, इन्नन निकाह फ़िन नस्ख़ के बिलाशुबा निकाह को नस हत्ता तनकीहु हुमिला अलल वतई इदिल अक़दु मुस्तफ़ादुन, ठीक है, कह रहे हैं क्योंकि अक़दे निकाह वाला माना तो समझा जा रहा है मिन लफ्ज़ ज़ौजी, लफ्ज़ ज़ौज से, व बिहादा यज़ूलु सुआलु, तो
وبہذا اور اس جواب کے ساتھ ختم ہو جائے گا اعتراض۔ وقال البعض اور بعض نے کہا قید الدخول دخول کی قید ثبت بالخبری ثابت ہو رہی ہے خبر سے، وجعلوہ من المشاہیری اور بنائے اور علماء نے اس خبر کو اخبار مشہور میں سے بنایا، علماء نے اس کو اخبار مشہور میں سے۔ فلا یلزمہ تقیید الکتابی بخبر الواحدی تو لازم نہیں آیا یعنی مقید کرنا کتاب اللہ کو خبر واحد کے ذریعے سے۔ صحیح، اس کو پورا میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ دیکھیے پہلی والی مثال آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، صحیح، کہ اس میں جو ہے نا مسح راس کی بات ہے کہ سر کا مسح جب کتاب اللہ نے یعنی اشکال کرنے امام شافعی وغیرہ کہ جب سر کا مسح مطلق چھوڑا ہے کتاب اللہ نے کہ سر پر مسح کر لو تو کتنے بھی بالوں پر مسح کر لیا جائے تو ہمارا مسح ادا ہو جائے گا، لیکن آپ نے تو اس کو مقدار ناسیہ کے ساتھ مقید کر دیا ہے اور وہ بھی خبر واحد کے ذریعے۔ آپ اپنے اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ مطلق تو بھائی وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعض حصے پر بھی عمل کرنے سے انسان معمور بھی پر عمل کرنے والا کہلائے، لیکن یہاں پر اس طرح نہیں ہے۔ اس کی تفصیل آپ کو انشاءاللہ جو ہے وضاحت میں پتہ چلے گی۔ دوسری مثال انہوں نے دی تھی کہ دخول والی، کہ جب شوہر سے طلاق کے بعد بیوی دوسرے شوہر سے نکاح کرے گی یعنی دوسرے مرد سے نکاح کرے گی تو دخول کی قید لگاتے ہیں امام ابو حنیفہ، یعنی دخول بھی ہوگا، اور امام شافعی کے نزدیک صرف نکاح قبول ہے کہنے سے بھی وہ اس کا زوج ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا امام ابو حنیفہ پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ آپ نے تو اس کو مقید کیا ہے خبر واحد کے ذریعے رفاع کی بیوی کی حدیث کے ذریعے۔ تو امام ابو حنیفہ اس کا جواب کیا دے رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا بعض علماء نے تو کہہ دیا ہے، تنکیحو کے لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہے، بیوی کے اختیار میں ہے کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، پہلی بات، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ اگر صرف شوہر بنانا مقصود تھا دوسرا شوہر، تو وہ تو صرف شوہر کہہ دینے سے ہی شوہر ہو سکتا ہے کہ فلاں فلاں کا شوہر ہے، اگر کہہ دیا جائے تو وہ تو بولنے میں تو وہ شوہر ہو جائے گا، لیکن یہاں پر ویسا وہ صرف لفظاً یا کلاماً کہنا مقصود نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری بات کہی کہ یہاں پر دیکھیے کہ تیسری بات یہ ہے کہ خبر واحد کے ذریعے سے اس میں تخصیص نہیں کی گئی بلکہ خبر مشہور کے ذریعے سے، حدیث مشہور کے ذریعے سے ہم نے تقیید کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی وضاحت دیکھیے، فَإِن قِيلَ إِنَّ الْكِتَابَ کے دیکھیے احناف پر دو زبردست اشکال ہوتے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کو نقل کر کے جواب دے رہے ہیں۔ اشکال نمبر 1، کتاب اللہ میں ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ آیت مطلق بعض سر کے مسح کو فرض کرتی ہے اور آپ نے اس کو مقید کر دیا یا مقدار الناسیہ کے ساتھ یعنی چوتھائی سر کا مسح فرض ہونے کے ساتھ۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اس میں با تبعیدیہ ہے کیونکہ مسح کا لفظ اگر متعدی بلا واسطہ ہو تو ممسوح کا کل مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، متعدی بلا واسطہ ہو، اور اگر واسطے سے متعدی ہو تو ممسوح کا بعض مراد ہوتا ہے۔ یہاں چونکہ با کے واسطے سے متعدی ہے اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر بیسیکلی یہ کہا گیا ہے کہ مسح کا لفظ، یہاں پر انہوں نے کہا کہ مسح کا لفظ جو ہے نا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں با جو ہے وہ تبعیضیہ ہے، اور مسح کا لفظ جب متعدی ہو، ٹھیک ہے، مسح کا لفظ جب متعدی بلا واسطہ ہو تو اس وقت کیا ہوتا ہے، ممسوح کا کل مراد ہوتا ہے، اور یہاں پر کیا ہے، متعدی با حرف با ہے تو یہاں پر کیا ہوگا، ممسوح کا بعض حصہ مراد ہوگا۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض سر کا مسح فرض ہے، اور امام مالک فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد فرماتے ہیں کہ یہ بات زائدہ ہے لہذا پورے سر کا مسح فرض ہوگا۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی یہاں تک ایک تھے، امام مالک اور امام احمد ایک تھے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک کیا ہے کہ سر کا بعض حصے کا مسح کرنا فرض ہے کیونکہ یہاں با جو ہے وہ کیا ہے، تبعیضیہ ہے، اور مسح کا لفظ جب متعدی بلا واسطہ ہو تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ممسوح کا پورا کل مراد ہوتا ہے، اور جب متعدی بالواسطہ ہو تو اس وقت کیا ہوتا ہے، ممسوح کا بالواسطہ ہو تو ممسوح کا بعض حصہ مراد ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور شافعی کے نزدیک کچھ حصہ مراد ہے، اور امام احمد اور
امام محمد کے نزدیک جو ہے نا پورا کل مراد ہے، یعنی پورے سر کا مسح کرنا مراد ہے۔ اب یہاں سے اختلاف شروع ہو رہے ہیں امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بعض سر کا مسح فرض ہے، اس لیے اتنا مسح ہو جائے کہ اس کو یوں کہا جا سکے کہ بعض سر کا مسح ہو گیا، چنانچہ 2-4 بالوں پر مسح ہو گیا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض میں 1/4 سر کا مسح فرض ہے۔ دلیل یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قوم کے کوڑا کرکٹ پر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پیشاب کیا، پھر وضو فرمایا اور ناسیہ کی مقدار اور موزوں پر مسح فرمایا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مقدار ناسیہ یعنی 1/4 سر کا مسح فرض ہے۔ چنانچہ احناف پر اشکال یہ ہے کہ قرآن مجید میں مطلق سر کا مسح فرض ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب مطلق ہے تو وہاں پر 2-3 بالوں پر بھی مسح کر لیا جائے گا تو حق ادا ہو جائے گا اس کا، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قوم کی کوڑی پر تشریف لائے، وہاں پر آپ نے بول کیا اور اس کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور مقدار ناسیہ پر مسح کیا، ٹھیک۔ تو اشکال تو یہ تھا کہ مطلق سر کا مسح ہے اور تم اس کو مقید کرتے ہو مقدار ناسیہ کے ساتھ، اور ہمیں کہتے ہو کہ مطلق کو مقید کرنا جائز نہیں ہے، یہاں بھی مقید نہ کرو۔ اشکال نمبر 2 یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت میں نکاح حرمت غلیظہ کو ختم کرنے میں مطلق ہے، چنانچہ فرمایا فَإِنَّ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، مطلب یہ ہے کہ دوسرے خاوند سے نکاح کرے پھر اس پہلے کے لیے حلال ہے، یہاں مطلق نکاح کا حکم ہے، اور تم احناف مقید کرتے ہو دخول کے ساتھ۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے پھر وہ عورت اس خاوند کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک کہ حلالہ نہ ہو جائے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں مطلق فرمایا پہلے خاوند کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی، اس وقت حلال ہوگی جب دوسرے خاوند سے نکاح کرے، اور تم احناف یہ کہتے ہو کہ صرف نکاح کافی نہیں ہے بلکہ دوسرے خاوند کے ساتھ جمع بھی کرے، تو تم نے مطلق کو مقید کر دیا، حالانکہ آپ کے ہاں یہ درست نہیں ہے، اور یہ قید تم لگاتے ہو کہ حدیث امراء رفع کی وجہ سے اس کو حدیث اسیلہ بھی کہتے ہیں۔ یہ حدیث کتاب کی حاشیے میں وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، وہیں سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ کتاب کی حاشیے میں لکھی ہوئی ہے یہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیاں آئیں اور انہوں نے کہا کہ میں طلاق لینا چاہتی ہوں، ٹھیک، طلاق یعنی دوسری شادی ہو گئی تھی ان کی، اور وہ اپنے پہلے خاوند سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس وقت تک اس پہلے خاوند سے نکاح نہیں کر سکتی کہ جب تک صحبت اختیار نہ کر لی جائے۔ پورے الفاظ اس میں لکھے ہوئے ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ میں نے مفہوماً آپ کو بتا دیا ہے۔ قلنا ان الکتابہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اعتراض کا جواب دیا۔ جواب یہ ہے کہ آپ نے کہا مسح راس مطلق ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ مطلق نہیں بلکہ مجمل ہے۔ مطلق اور مجمل میں فرق ہے۔ مطلق وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہر فرد پر عمل کرنے والا مامور بھی پر عمل کرنے والا شمار ہوتا ہے، اور مجمل وہ ہوتا ہے کہ جس کے معنی تو معلوم ہوں مگر اس کی مراد معلوم اور متعین نہ ہو۔ صحیح۔ مطلق کیا ہوتا ہے؟ جس پر عمل کرنے والا جو ہے نا عمل کرنے والا کہلاتا ہے مامور بھی کے کل پر۔ لیکن مجمل کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مطلق نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ مطلق ہو تو، اور مجمل وہ ہوتا ہے کہ جس کے معنی تو معلوم ہو مگر اس کی مراد معلوم اور متعین نہ ہو، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلق نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ مطلق ہو تو اس کے ہر فرد پر عمل کرنے والا مامور بھی پر عمل کرنے والا شمار ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ بعض سر کا فرد 3 بال بھی ہیں، ربع بھی ہیں، ثلث بھی ہیں، 2 ثلث بھی ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی سر کے 1 ثلث یا 2 ثلث پر مسح کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 1 ثلث یا 2 ثلث پر مسح فرض تھا، اس نے وہ فرض ادا کیا ہے، کیونکہ فرض امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 3 بالوں کا مسح ہے، ہمارے ہاں 1/4 سر کا اس سے اوپر مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی 2 ثلث کا مسح کرے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے فرض ادا کیا اور فرض اس کا پورا ہو گیا، صحیح۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 بالوں پر بھی مسح کرے گا تو فرض ہو جائے گا، ہمارے نزدیک 1/4 سر پر مسح کرے گا، اور جو اس سے زیادہ کرے گا یعنی پورے سر کا کرے گا تو وہ مستحب میں شمار ہوگا۔ معلوم ہو گیا کہ یہ مجمل ہے، اور مجمل کی تفسیر خبر واحد کے ساتھ کرنا درست ہے، چنانچہ ہم نے مطلق کو مقید نہیں کیا بلکہ مجمل کی تفسیر کی، لہذا آپ کا اعراض درست نہیں ہے۔ لیکن اصول یہ ہے مطلق پر تقیید کرنا ممکن نہیں ہے، جائز نہیں ہے، البتہ مجمل میں خبر واحد کے ذریعے سے تخصیص کی جا سکتی ہے۔
اب کہہ رہے ہیں اما قاعدہ، یہاں سے دوسرے اعراض کا جواب دیا۔ اس کا جواب دو طریقوں سے دیا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اس مسئلے میں دخول کی قید حدیث امرا رفع کی وجہ سے نہیں لگائی، بلکہ قرآن مجید کی ایسی آیت حتی تنکیہ زوجن غیرہ کے ذریعے لگائی ہے۔ وہ اس طرح یہاں فرمایا حتی تنکیہ اور نکاح کا حقیقی معنی ہے وطی، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ ناکح الیدی ملعون، ہاتھ سے وطی کرنے والا ملعون ہے۔ یعنی بیسیکلی کہا گیا ہے کہ یہاں پر کہا گیا حتی تنکیہ زوجن غیرہ، کہ وہ نکاح کرے غیر سے، اور نکاح کے لغوی معنی وطی کرنے کے، جیسے کہ ایک حدیث کے ذریعے سے بھی بتا دیا کہ ہاتھ سے وطی کرنے والا ملعون ہے۔ اور مجازی معنی ہے عقد، مجازی معنی عقد۔ یہاں نکاح کا حقیقی معنی یعنی وطی مراد لینا بہتر ہے، کیونکہ نکاح کا عقد والا معنی تو زوجن کے لفظ سے بھی سمجھا جا رہا ہے۔ صحیح، یعنی یہاں پر حقیقی معنی مراد لینا بہتر ہے، کیونکہ مجازی معنی تو زوج کے لفظ سے بھی سمجھ آ رہا ہے۔ وہ اس طرح کہ زوج اس کو کہتے ہیں جس کا عقد کیا گیا ہو۔ اب اگر نکاح سے بھی یہی عقد والا معنی مراد لیں تو یہ اعادہ ہوگا، یعنی دوبارہ وہی بات معلوم ہوگی، اور کلام کو اعادے کی بجائے استفادہ یعنی نئے فائدے پر محمول کرنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، حتی تنکیہ زوجن غیرہ، زوجن کے لفظ سے زوج سمجھ آ رہا ہے نا، تو تنکیہ کے لفظ سے ہم کیا معلوم کریں گے، کیا مراد لیں گے؟ وطی مراد لیں گے۔ صحیح، کیونکہ ایک ہی لفظ کا اعادہ لازم آئے گا، استفادہ لازم آنا چاہیے، کسی بھی چیز کا فائدہ ہونا چاہیے کسی چیز سے۔ جب وطی کرنے والا معنی مراد لیں، اب یہاں آیت کا مطلب ہوگا یہاں تک کہ دوسرا خاوند دخول یعنی وطی کرے۔ وقال البعض، یہاں سے دوسرا جواب دے رہے ہیں کہ یہ دخول کی قید واقعی حدیث امرا رفع کی وجہ سے لگائی ہے، لیکن یہ حدیث خبر واحد نہیں بلکہ خبر مشہور ہے، اور خبر مشہور کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے، لہذا آپ کا یہ اشکال درست نہیں کہ ہم نے خبر واحد کے ساتھ اس کو مقید کیا ہے۔ صحیح ہے کہ یہ کہا کہ دوبارہ جواب کیا دیا کہ انہوں نے جو قید لگائی ہے وہ اسی حدیث کے تھرو لگائی ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے نا وہ خبر واحد نہیں ہے بلکہ حدیث مشہور ہے۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔